1 बजे तक है। जी सर, 1 बजे तक। जी सर। शुक्रिया। मैं अपने बरखुरदार वकीलुर रहमान और मुनीर का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे नौजवान बच्चे बच्चियों से दोबारा बात करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जमहूरियत की एक खूबी जो है वो इख्तलाफ की आज़ादी। तो आपको हक़ है कि मेरी बात को मुस्तरद कर दें, ना माने और उसके जवाब में दलाइल दें। ये आपका हक़ है और इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि मैं आपके ख्याल से मुत्तफ़िक़ हूँ, मगर ये कि इसमें बस एक ही तरीक़ेकार होता है कि सवाल शाइस्तगी से होता है और बग़ैर जज्बात के होता। देखिए, इंसान का जो इर्तिक़ा है वो जो है वो कई लाख साल पुराना है और ये इर्तिक़ा जो है वो कैसे हुआ, इस पे डार्विन की साइंटिफिक थ्योरी है, नज़रिया इर्तिक़ा की जो बुनियाद है मेडिकल साइंसिस की। तो उस इर्तिक़ा के तहत जब इंसानी माशरा वजूद में आया तो उस वक्त कोई रियासत नहीं थी, बल्कि ख़ानदान भी नहीं थे, औरत की हुक्मरानी थी और शिकार पे इंसान का गुजारा होता था। और ये पत्थर का ज़माना था जिसमें बाद में इंसान ने उसको वो कांसी का ज़माना शुरू हुआ और पत्थर से वो आगे बढ़े। जब इंसान ने ज़राअत का फ़न सीखा तो फिर ख़ानदान का इदारा बना और मर्द की हाकमियत कायम हुई जो आज तक कायम है। और ये ज़राअत की वजह से उसने किसी इलाके पे कब्ज़ा किया और उसने कहा ये मेरी ज़मीन है, ये औरतें और ये मर्द जो हैं मेरे ग़ुलाम हैं। तो यूँ जो है इब्तिदाई शक्ल बनती है और उसके बाद ये ख़ानदान जो हैं फिर कबीलों में तब्दील हुए तो कबाइल बनने लगे और कबाइल के दरमियान जंग व जदल तो हमेशा से होती थी। उसके बाद ये कबाइल जब मिल गए तो फिर रियासत पैदा हुई। फिर इन्हीं कबीले कब में कोई ताकतवर आदमी आया, उसने कहा ये सारे कबाइल जो हैं मेरे मातहत हैं और जिसने इताअत नहीं की उन्होंने उनके सरों के मीनार बना दी। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता रियासत का इर्तिक़ा होना शुरू हुआ और फिर ये सारी दुनिया में हुआ। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हुई, मुख्तलिफ इसके नाम आए और फिर कहीं जाके रियासत पे कोई बादशाह बैठ गया और इन बादशाहों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो खुदावंद हैं और वो कादिर हैं हर चीज़ पे। और हर ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला अपने आप को खुदावंद डिक्लेयर कर दिया तो फिर तो वो ये तय हो गया कि जो आदमी उनकी इताअत नहीं करेगा गुनाहगार होगा और उसकी सज़ा मौत होगी। बाद में जब पैगंबरों का ज़हूर आया और पैगंबरों ने ये शऊर दिया, ये बहुत तवील वो है कि नहीं ये सब इंसान बराबर हैं और ये लोग भी इंसान हैं। कादिर मुतलक की ज़ात बहुत बुलंद है और उसने सबको आज़ाद पैदा किया है। तो ये एक तवील मजहबी रुझान आया जिसमें इंसान को ये शऊर दिया। अच्छा, बादशाहों का उनका कोई भी नाम हो, उन्होंने फ़ौरन ये बात अखज़ कर ली और ये लोगों से कहलवाना ही शुरू कर दी कि बादशाह जो है खुदा का नायब होता है। इसलिए खुदा के नायब होने का मतलब यही है कि उसके सारे अहकामात जो हैं वो खुदा के अहकामात हैं, इसलिए उसकी इताअत इतनी ज़रूरी है। तो वो पैगंबरों ने एक शऊर तो दिया जिसमें बादशाह का इदारा अलहदा हुआ और उसने जो जबर किया था खुदा के नाम पे वो ख़त्म हुआ, मगर ये कि उनका जो रियासत पे कब्ज़ा जो है बरकरार रहा और यूँ मुतलकुल अनान रियासतों का वजूद आया, कहीं कम आया, कहीं ज़्यादा आया। यूनान में इस पे बड़ी बहस हुई। एक ज़माने में यूनान में कई बड़े फ़लसफ़ी थे जिन्होंने इस बात पे बहस की कि रियासत कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमें डिबेट मिलती है वो सुकरात और अरस्तु और उसके शागिर्दों के दरमियान मिलती है
انہوں نے یہ کہا کہ اسپارٹا کی ریاست کا تصور پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ریاست وہ ہوگی جس میں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اور جس میں کوئی جو لوگ ہیں. عوام کا تصور تو صنعتی دور میں آیا, عوام کا لفظ بھی نہیں تھا, رعایا کا لفظ تھا. تو رعایا کا مطلب ہے ریت. تو وہ کہ ایسی ریاست ہوگی جس کے اندر لوگ اپنے حکمرانوں کو منتخب کریں گے, مکالمے کی آزادی ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسی ریاست بنے گی تو شاعر اس میں نہیں رہیں گے, اس لیے کہ شاعروں کا جو طرز زندگی ہے وہ ریاست کے جو قوانین ہوں گے ان کے خلاف ہوگا. اب اس پہ ظاہر ہے مکالمے کا ادارہ قائم کیا سقراط نے, اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس مکالمے کی بنیاد پہ اس کا حکمرانوں سے تضاد پیدا ہوا, اور اس تضاد کے نتیجے میں اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. اگرچہ کہ اس کے شاگردوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ مت پئیں, ہم آپ کو لے چلتے ہیں, مگر سقراط نے کہا کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. مگر یہ کہ دنیا میں مطلق العنان ریاستیں ہی رہیں. یہ ہمیں پھر ایک اور تصور آیا جو حضرت موسیٰ کی جو جدوجہد ہے وہ کسانوں کی جدوجہد تھی. وہ پیغمبر تھے, انہوں نے یہ کوشش کی کہ فرعونوں کا اقتدار ختم کیا جائے. فرعون جو تھے وہ اپنے آپ کو خداوندی کہتے تھے. تو یہ حضرت موسیٰ کی جو اسٹرگل ہے, تاریخ میں جو سب سے بڑی کسانوں کی جدوجہد ملتی ہے سب سے پہلی, وہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں ہوئی. تو انہوں نے یہ فرعونوں کا خاتمہ کیا, اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہت آ گئی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. رسول اللہ نے شرائعت کا, جب اسلام آیا اور رسول اللہ نے قرآن نافذ ہوا تو انہوں نے شرائعت کا تصور دیا, اور اس میں یہ تصور تھا کہ مشورے سے, اور آپ لوگ زیادہ, میرا ٹاپک نہیں اس کو زیادہ وہ کر سکتے ہیں, کہ مشورے سے جو ہے وہ نظام حکومت چلنا چاہیے. اور انہوں نے ایک بنیاد رکھی. اب وہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ مشورہ کن لوگوں سے کیا جائے, مگر بہرحال ایک ابتدائی شکل ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے, اور پھر ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے. مولانا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت, وہ بیسٹ ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابتدائی دور جو تھا خلیفاؤں کا وہ شرائعت کا دور تھا, مگر بہرحال اس سے کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہوں گے. اور وہ پھر ملوکیت شروع ہو گئی جس میں بادشاہتوں کی قسمیں بننے لگیں, اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ تک ملوکیت ہی رہی. اور اس کے نقصان و فائدے آپ مجھ سے زیادہ بہتر. ہر خلیفہ قتل ہوا, کیونکہ مطلق العنان ریاستوں کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہاں اقتدار کی منتقلی کا نظام نہیں. اچھا, یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوا, عیسائیوں میں بھی ہوا, یہودیوں میں بھی ہوا, بڑے پیمانے پہ ہوا. وہ بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. وہاں پہ بھی پادریوں کی آمریت بن گئی. سائنس کی جو نئی ریسرچ آئی اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ عیسائیت کے اور یسوع مسیح کے نظریات کے خلاف. گلیلیو کا ہمیں بڑا واقعہ ملتا ہے. اس نے دوربین بنائی, اس نے کہا کہ زمین آسمان کے گرد گھومتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, زمین گھوم ہی نہیں سکتی, اور الٹیمیٹ جو ہے سورج کے گرد گھومتی ہے. پہلے تو اس نے واپس لے لی اپنی ریسرچ, بعد میں دوبارہ بنائی, پھر اس کو پھانسی دے دی گئی. اس نے کہا کہ آپ مجھے پھانسی دے دیں مگر زمین تو گھومتی رہے گی. پھر زمین چوڑی ہے, چپٹی ہے یا گول ہے, اس پہ مذہبی معاملات زیادہ پریویل کرنے لگے, اور وہاں ایک لڑائی ہوئی. یہ جو 11ویں اور 12ویں صدی ہے اس نے یورپ کے معاشرے کو تبدیل کر دیا. ایک اور بات جو میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کی ہے کہ انسان نے ہر چیز ضرورت کے تحت سیکھی. انسان نے ہر چیز ضرورت کے تحت سیکھی ہے. سچ, جھوٹ, محبت, پیار, نفرت, ملاپ, ساری چیزیں ضرورت کے تحت سیکھی ہیں, اور اس کی مذہبی بھی وہ ہیں. مگر بنیادی طور پہ ریزننگ جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ ہر چیز کا ریزن موجود. تو یہ ریزننگ کی وجہ سے انسانی معاشرہ آگے بڑھا ہے. ہمارے معاشرے میں ریزننگ ختم ہو گیا, تصور, عقیدے کا تصور ہے, اور ہم یہی اس پہ ہی بحث کرتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے.
اور ظاہر ہے اس پہ جنگ و جدل ہوتی ہے. پولیو کا معاملہ, تو وہ جو 11ویں اور 12ویں صدی میں جب وہاں بھاپ کا انجن ایجاد ہوا تو بھاپ کے انجن نے برطانیہ اور یورپ میں تبدیلیاں رونما کر دی. ایک اور بات جو ہے وہ انسانی معاشرے کی, جو معاشرے مشکل جغرافیائی ماحول میں ڈیولپ ہوئے ان میں مزاحمت زیادہ ہوئی. یعنی جہاں جغرافیائی صورتحال خراب تھی, جیسے یورپ میں سخت سردی پڑتی تھی تو زندگی بڑی مشکل تھی, تو اس میں بادشاہتیں بھی تھی, تو وہاں انسان نے زیادہ سوچا, یعنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے انسان نے ترقی کا راستہ اختیار کیا, اور یہ شروع سے رہا. تو وہ ظاہر ہے جب بھاپ کا انجن بنا تو سوسائٹی میں تبدیلی ہوئی. وہ تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلی دفعہ مڈل کلاس اور مزدور طبقہ پیدا ہوا. بھاپ کے انجن کے بعد صنعتیں لگنے لگی, انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہو گیا. اور انڈسٹریلائزیشن کے 2-3 بہت بنیادی لوازمات ہوتے ہیں. نمبر 1, تعلیم عام ہوتی ہے, کیونکہ تعلیم کے بغیر کسی کارخانے میں کام نہیں کیا جا سکتا. اس پہ اب بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جب شہر میں آتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بس کا نمبر بھی یاد کرنا پڑتا ہے اور اس کے پیسے بھی یاد کرنا پڑتے. اب تو خیر پاکستان میں بہت موبلٹی ہے. آج سے 20 سال پہلے جو لوگ دیہات میں رہتے تھے ان کا سارا گزارا جو ہے موسم پہ ہوتا تھا. بارش ہوگی, یہ جاگیردانہ اور قدیم معاشرے میں کا یہ تصور تھا کہ سارا موسم پہ ہوتا تھا. بارش ہوگی تو فصل ہوگی, بارش نہیں ہوگی تو فصل نہیں ہوگی. بارٹر سسٹم تھا کہ اگر اناج پیدا ہوگا تو وہ آپ کو معاوضے کے طور پہ مل جائے گا. اور وہ زندگی, اب بھی کچھ علاقوں کی زندگی وہیں تک, کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کبھی ریل میں نہیں بیٹھے, کبھی شہر نہیں آئے, بلوچستان کے انٹیریئر میں ملتے ہیں خاص طور پہ, جنہیں بالکل نئے اس کا پتہ نہیں ہے. سردار عطا اللہ مینگل کا ایک میں نے مضمون پڑھا, انہوں نے کہا کہ جب میں سردار بنا تو میرے جیپ تھی ظاہر سرداروں کے پاس, تو وہ گئے مینگل کے دور دراز علاقے میں, تو وہ لوگوں سے ملنے گئے تو انہوں نے اپنی جیپ سے اتر کے چلے گئے, تو وہاں جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے اس کے آگے گھاس رکھ دی. ان کا خیال یہ تھا کہ سردار کا گھوڑا ہے یہ جو گھاس کھاتا ہوگا. تو یہ ابھی کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے 55-60 کی بات ہوگی کہ ظاہر ہے وہ نہیں تھی اس طریقے سے, تو ان کی زندگی بڑی محدود ہوتی ہے. یہ جب یورپ میں اور برطانیہ میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو ایک تو تعلیم عام ہوئی, کیونکہ تعلیم کے بغیر تو ملتا ہی نہیں ہے, گزارا ہی نہیں ہے. کئی لوگ آپ کو بینک میں ملیں گے جو اب تو خیر کم ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانے میں تھا کہ وہ چپڑاسی ہے, وہ کہتا تھا میرا چیک بھر دیجیے, اور وہ اسے یہ بھی بتاتا کہ تنخواہ کتنی آئی ہے اور بونس کتنا آیا. تو وہ ناخواندہ ہونے کے باوجود اس ترقی کی دوڑ میں کسی طرح منسلک ہو گیا تھا, کیونکہ تنخواہ تو پہلی کے پہلی یا جو بھی تاریخ ہوتی ہے وہ بینک میں ہی آنے لگی, تو یہاں تو منسلک ہونا ہی پڑتا ہے. اب اسے پتہ چل گیا چاہے چیک خود کاٹے نہ کاٹے کہ بینک میں پیسے کیسے آتے ہیں, بینک سے پیسے کیسے نکالے جاتے ہیں, مہینے کے مہینے آئیں گے, ایڈوانس مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا, وہ خود بخود یہ بات سیکھے گا. تو یہ انڈسٹریلائزیشن نے ایک تو تعلیم کو عام کیا, اور خواتین کی تعلیم بھی شروع ہوئی, کیونکہ بڑے پیمانے پہ مائیگریشن ہوئی. دیہاتوں سے لوگ شہروں کی طرف منتقل ہوئے, کیونکہ وہ دیہاتوں میں تو بدترین استحصال تھا کسانوں کا, ان کی تو زندگی اجیرن تھی, تو انہیں یہ نظر آیا کہ کارخانوں میں کام کریں گے تو کارخانوں میں جو ہے حالات بہتر ہوں گے. تو یوں نئے شہر, دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نئے شہر آباد ہوتے اور پرانے گاؤں شہروں میں تبدیل ہوتے, اور اس کے بعد پولیٹیکل موبلٹی ہوتی ہے. تو جب یہ ہوا تو پھر اس کے ساتھ مڈل کلاس پیدا ہوئی. اس سے پہلے یا تو غریب لوگ ہوتے تھے یا امیر لوگ ہوتے تھے. تو مڈل کلاس جب پیدا ہوئی تو پھر تعلیم بڑھی, تو پھر سوچنے اور فکر کا جو تصور پہلے سے تھا اس کو تقویت ملی. تو بہت سارے لوگوں نے, اور پھر ہاں جو سب سے بڑا مارکو سوسائٹی تبدیل ہوئی, پریس ایجاد ہو گئی. پریس ایجاد ہو گئی اور کاغذ ایجاد کر لیا اپنے چینیوں نے, اور پریس بنا لی جرمن نے. یہ پریس کے آنے کے بعد ایک دم کمیونیکیشن کا عمل تیز ہو گیا. ایسے ہی تیز ہوا جیسے اب
انفارمیشن ٹیکنالوجی آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں ہو گیا. تو یہ پریس کے ذریعے اخبار چھپنے لگے, کتابیں چھپنے لگی, اور یہ سوال پیدا ہوا کہ ریاست پہ کس کی حکمرانی ہونی چاہیے, آخر یہ بادشاہ کون ہے اور یہ پادری کون ہے, چرچ کا جو وہ ہے وہ کیوں ہم پہ حکومت کر رہا. اور یہی کنٹرڈکشن پیدا ہوا برطانیہ میں, جس پہ لڑائی ہوئی. یہ 1236 سے 38 کی بات ہے, اور پہلی دفعہ ہاؤس آف لارڈز میں کہ جو لارڈز تھے ان کی جنگ ہوئی بادشاہ سے اور چرچ سے, اور اس لڑائی میں بادشاہ اور چرچ کو شکست ہوئی اور میگنا کارٹا معاہدہ ہوا. یہ میگنا کارٹا معاہدہ ابتدائی شکل ہے جمہوریت کی, اور اس کے بعد ایک نئی ریاست کا تصور آیا. اس میں یہ بھی تصور آیا کہ اب ایک تو عوام ہوں گے, عوام کو حق آ گیا ہے اپنے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا اور ان کا احتساب کرنے کا. اب وہ رعایا کا تصور ختم ہو گیا. زبان بھی تبدیل ہو جاتی ہے, زبان بھی تبدیل ہو گئی کہ اب وہ رعایا نہیں رہے, اگرچہ کہ انہوں نے سمبلائز بادشاہ کو رکھا, مگر وہ بادشاہ کا اقتدار ختم ہو گیا, اس کی حیثیت صرف علامت ہی رہ گئی. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, پھر انسانوں نے یہ سیکھنا شروع کیا, اور یہی انسانوں نے سیکھا کہ جمہوریت ہی تمام انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتی, اور جمہوریت ہی آگے چل کر اس میں بہت تبدیلیاں آئی. جمہوریت اس طرح نہیں آئی وہاں. عورتوں کو تو 1920 میں حق ملا ووٹ کا برطانیہ میں, مگر ایک ارتقائی عمل شروع ہو گیا, اخبار نکلنے لگے, اخبارات کی لڑائی ہونے لگی, پارلیمنٹ کے اختیارات بڑھنے لگے. یہ تصور آیا کہ بھئی عوام کو منتخب کرنا ہے حکمرانوں کو, اور انسان نے یہ طریقہ سیکھ لیا کہ اقتدار کسی کے لیے مستقل نہیں ہے, یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو منتخب کرے. اور یہ تصور بھی آیا کہ جب عوام کی حکومت ہوگی تو اس کے ساتھ صرف پارلیمنٹ نہیں ہوگی, نئی ریاست کی تشکیل ہوئی, اور 3 ادارے 3 ستون ڈیولپ ہو کے آئے. اس سے پہلے تینوں ستون ملے ہوئے تھے, انتظامیہ, مقننہ اور عدلیہ. یعنی انتظامیہ وہ ہوگی جسے عوام منتخب کریں گے, اور جو پارلیمنٹ یعنی مقننہ ایگزیکٹو, اور پارلیمنٹ جس میں عوام کے نمائندے ہوں گے جو قانون سازی کریں گے, اور عدلیہ جو ان قوانین کے مطابق انصاف فراہم کرے گی. تو یہ ایک تصور آیا کہ 3 ستون آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونے لگے, ایک ماڈرن اسٹیٹ کا تصور آنا شروع ہوا. تو یہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد آیا, اور اس کے ساتھ یہ بھی تصور آیا کہ ان 3 ستونوں, یہ ٹھیک ہے کہ یہ 3 ستون جو ہے ایک دوسرے کی مانیٹرنگ کریں گے, مگر ایک تو یہ کہ عوام کو جاننے کا حق ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک عوام کو ریاست کے بارے میں جاننے کا حق نہیں ہوگا تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے. اسی دوران سیاسی جماعتیں بھی ڈیولپ ہوئی, اور سیاسی جماعتیں بھی بنی, ٹریڈ یونین بھی بنی, ٹریڈ یونین تنظیمیں بنی, دوسری گلڈز بننا شروع ہوئی. سب سے پہلے اٹلی میں بنی. مزدوروں میں شعور پیدا ہوا کہ ان کا بدترین استحصال ہوتا ہے, 15-15, 20-20 گھنٹے عورتوں مردوں سے کام لیا جاتا ہے. تو اس پہ آپ کو ایک جدوجہد ملتی ہے 1 مئی کی, شکاگو کے مزدوروں کی, جس میں یہ اصول طے ہوا کہ 8 گھنٹے آرام, 8 گھنٹے کام, تو اور ویکلی آف. تو یہ اس جدوجہد کے نتیجے میں ہوا. تو یہ انڈسٹریلائزیشن کے اثرات تھے, جس کو پھر بعد میں قانونی شکل دی گئی. تو پھر یہ بھی تصور آیا کہ رائٹ ٹو نو ہونا چاہیے. اگر عوام کو جاننے کا حق نہیں ہوگا تو وہ صحیح فیصلہ کیسے کریں گے, وہ کس سیاسی جماعت کے بارے میں کریں گے. تو میڈیا کا تصور آیا اس کے ساتھ کہ عوام کو جاننے کا حق ہے, اور میڈیا کو انفارمیشن دینے کا حق ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ہے میڈیا کو, اور عوام کو رائٹ ٹو نو ہے. تو جب تک آپ میڈیا کو ریاست کے غیر رسمی طور پہ چوتھے ستون کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, جب تک جمہوریت مکمل نہیں ہوگی. اور یہ جمہوریت ہی ہے جو تمام انسانوں کو درمیان یکساں سلوک کرتی ہے. اور یہ تصور آگے آیا, اس پہ کوششیں شروع ہوئیں. پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی, جس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک یونین بنی تھی
جس میں اس پہ بحث و مباحثہ تھا، اور خاص طور پہ جرمنز میں بڑا وہ تھا. جرمنز نے سب سے آگے کام کیا کہ اس پہ بھئی این جی اوز بننی چاہیے جو تکثریت پسندی کو آگے بڑھائیں. بعد میں وہ ہٹلر کے آنے کے بعد معاملہ رکا، اور ہٹلر نے اور مسولینی نے تباہ کیا یورپ کو. کئی لاکھ لوگ، کروڑ کے قریب لوگ تباہ ہوئے، لاکھوں لوگ مارے گئے. مگر جرمنز نے بھی سیکھ لیا اور یورپ نے بھی یہ سیکھ لیا کہ جنگ بڑی خطرناک سیکھ. اب جنگ نہیں ہوگی یورپ کے اندر. یہ اس کے بعد پہلی دفعہ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، ورنہ 45 کے بعد جنگ نہیں ہوئی یورپ میں. ساری جنگیں ایشیا افریقہ میں ہوئی. دوسرے اقوام متحدہ بن گئی، اور اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر آیا. وہ چارٹر جو ہے بیسٹ ہے. وہ اس چارٹر کے اندر بنیادی انسانی حق کو تحفظ فراہم کیا گیا، جس میں پیدا ہونے کا حق، زندہ رہنے کا حق، آزادی اظہار، پیشے کی آزادی، مذہب کی آزادی، پسند کی شادی کرنے کی آزادی. اور اب وہ تو بہت آگے بڑھتا چلا گیا. اب تو انوائرمنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، گلوبلائزیشن بھی آ گئی ہے. تو یہ وہ بنیاد بنا اور انسانوں نے یہ سیکھا. اور یہ جو ہے اچھا، اس دوران یہ ہوا کہ کیونکہ ہندوستان، اگر یہ یورپ میں ہوا اور انہوں نے پھر اس کو ایک نئی شکل دی. وہ شکل یہ دی کہ کارل مارکس کا جب فلسفہ آیا سوشلزم کا، تو اس نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کو اس کی سزا پانی پڑی. جرمنی سے نکالا گیا، برسل سے نکالا گیا. مگر یہ برطانیہ کی آزادی اظہار کی جب سے روایت بنائی ہے انہوں نے اس معاشرے میں، کہ مارکس کو وہیں پناہ ملی، وہیں اس نے سرمایہ داری کا گڑھا کھودنے کے لیے اپنا شورائے آفاق جو اس کی تصنیف ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو وہ لکھا. تو اس کے نتیجے میں مزدور تحریکیں مضبوط ہوئیں، کمیونسٹ پارٹیاں مضبوط ہوئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ روس میں پہلی سوشلسٹ حکومت قائم ہو گئی. یہ جو سوشلسٹ حکومت قائم ہو گئی، اس نے پھر یورپ میں کی سوچ میں تبدیلی فکر کر دی. انہوں نے پھر غور کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ مزدوروں کی حکومت آ گئی ہے مزدوروں کے نام پہ، تو یہ تو یورپ برطانیہ میں ہی بڑی مضبوط تھی. تو انہوں نے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کیا کہ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا. تو دوسری جنگ عظیم کے دوران ولسن چرچل نے پارلیمنٹ میں سوشل سیکورٹی کا بل پیش کیا کہ ریاست کا، اس سے پہلے تو ریاست سرمایہ داروں کی ریاست تھی جس میں ہر چیز نجی ملکیت میں تھی، اور اس میں ظاہر عوام کے حالات خراب تھے، جبھی تو سوشلسٹ کامیاب ہو رہے تھے. تو اس کے تدارک کے لیے سوشل ڈیموکریسی کا تصور آیا، اور وہ تصور یہ تھا کہ ریاست کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں. تو جب وہ بل آیا پارلیمنٹ میں تو صحافیوں نے پوچھا چرچل سے کہ یہ ابھی تو جنگ کا فیصلہ ہی نہیں ہوا، کون جیتے گا، کیا کہہ سکتے آپ؟ تو چرچل نے کہا کہ آپ وہ نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دو ہی قوتیں ہوں گی، سوویت یونین اور برطانیہ. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مزدوروں کو اتنی زیادہ مراحت دے دیں کہ سوویت یونین کے مزدور بھی اس سے محروم ہونے لگے. اور یہی بات تاریخ میں پھر سے تو سوشل ڈیموکریسی کا تصور آیا کہ ریاست کی سوشل ڈیموکریٹک ذمہ داریاں ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی ضمانت دے، اس کی تعلیم، صحت اور مکان، رہائش اور روزگار کی ضمانت دے. تو یوں برطانیہ میں تصور آیا، اور اسکینڈینیوین ممالک نے اس کو آگے بڑھایا کہ یہ وہاں پہ جو ہے پھر ٹیکس کا تصور آیا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے برطانیہ نے جتنی دولت ہندوستان سے لوٹی، ظاہر ہے بدترین استحصال کیا، 200-250 سال جو ان کا استحصال ہے، اور دوسرے افریقی اور نوآبادی ممالک سے اس دولت کو خرچ کیا انہوں نے وہاں سوشل ڈیموکریسی کے لیے. تو اب یہ بھی آیا ہے کہ ریاست محض جمہوریت نہیں ہے، بلکہ جمہوریت جو ہے سوشل ڈیموکریسی ہے، جس کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان کو تحفظ فراہم کرے، زندہ رہنے کا، عقیدے کی آزادی، نظریات کی آزادی، تعلیم اور صحت کا حق. یہی وجہ ہے کہ اب برطانیہ میں جو ہے یعنی مزدور اتنے خوشحال ہو گئے کہ ان کی مراحت جو ہے وہ مڈل کلاس سے زیادہ بڑھ گئی تھی.
یہ بعد میں مارگریٹ تھیریچر نے اسکولوں یہ تصور آیا ہے کہ بھئی لازمی تعلیم ہوگی. اب لازمی تعلیم کے لیے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے قانون بنایا کہ کوئی بچہ سڑک پہ نظر نہیں آئے گا, کوئی بچہ گھر پہ نظر نہیں آئے گا. اور اسکولوں میں کتابیں, یونیفارم, ناشتہ اور کھانے کا انتظام ہونے لگا. کہ یہ ریاست یہ ساری چیزیں, ظاہر ہے وہ صرف محض قانون نہیں بناتے ہماری طرح, ہمارے یہاں بھی لازمی ہے 25A کے تحت, مگر اس طرح کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ لازمی ہوگی اور اسکول میں ساری چیزیں ملیں گی. تو اس طرح سے انہوں نے یہ اٹریکشن پیدا کر دی اور لازمی کر دیا. امریکہ میں بھی 9/11 سے پہلے, اب تو 9/11 کے بعد تو امریکی معاشرہ مزید تباہ ہوا, مگر اس سے پہلے اگر کوئی بچہ اسکول کے اوقات میں سڑک پہ نظر آ جاتا تو پولیس والے اس کے والدین کو بلا لیتے تھے کہ بھئی یہ اسکول کیوں نہیں جا رہا. اور یہ اب وہ وہاں فرق آ گیا جو صورتحال ہے مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے. تو اس کے نتیجے میں یہ سوشل ڈیموکریسی آئی. مسلمانوں میں بدقسمتی سے آج تک ہم ملوکیت کا شکار رہے. مغلوں کا دور بظاہر تو تھا بڑا شہنشاہانہ, مگر ترقی کے حوالے سے انتہائی پسماندہ تھا. عثمانیہ سلطنت انتہائی انہوں نے بڑے بڑے مقبرے تو بنائے, بڑی بڑی عمارتیں تو بنائی, مگر پریس میں اجازت نہیں دی قرآن شریف کو شائع کرنے کی. یہ اکبر کے زمانے میں ولندیزیوں نے پریس لگایا گوا میں, اور اس کی کوئی پرنٹ نکالے جو ظاہر بڑے خراب ہوں گے, وہ اکبر کے دربار میں پیش کیے گئے. اکبر کے نورت انہوں نے بڑا مذاق اڑایا, کیونکہ ہندوستان میں تو آپ کو پتہ ہے خطاطی بہت اعلیٰ تھی, واقعی تھی. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو خطاط موجود ہیں, یہ بدھے اور برے پرنٹ کی کیا ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ ان کے پاس اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ اندازہ لگا سکے کہ یہ مشینی ترقی اور علم کی. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہندوستان کی 250 سالہ تاریخ میں ہمیں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ملتا. وہ مذہبی لوگوں نے پھیلائی, ریاست نے نہیں پھیلائی. ریاست میں کوئی بہت سارے وزیر تھے سارے حکمرانوں کے, مگر اس میں کوئی تعلیم کا وزیر نہیں تھا. باقی تو تھے. تو وہ انڈیویجولی طور پہ پھیلی, یا خانقاہوں کے ذریعے پھیلی, یا مذہبی مدرسوں کے ذریعے پھیلی. اور مدرسوں کی بھی تعداد بہت زیادہ نہیں ہونے دی انہوں نے. یہ جو مساجد میں یہ جمعے کی نماز سے پہلے جو واز سے پہلے جو امام صاحب کی تقریر کی آزادی ہے, یہ تو انگریزوں کے دور میں آئی. یہ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا ڈیولپمنٹ بہت ہی زبردست ہے. شروع میں جب وہ آئے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے اور ہمیں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. تو انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی مسجدوں کا استعمال کرنا چاہیے. تو وہاں پھر علماء کو انہوں نے راغب کیا. اس سے پہلے تو یہ آزادی نہیں تھی مغلوں کے دور میں کہ اس طرح کا اجتماع ہو جائے. وہ عرس وغیرہ ہونا ایک الگ بات ہے, مگر یہ جو آزادی ہے نا, یہ انگریزوں کے دور سے کچھ پابندیوں کے باوجود, چاہے وہ آگ برسائیں, چاہے نفرت پھیلائیں, چاہے کچھ کریں, مگر انہیں آزادی. تو یہ تو آزادی انگریزوں کے دور میں آئی, کیونکہ مغلوں کے دور میں تو تصور ہی نہیں تھا. اچھا, پھر ایک اور جو بات ہوئی کہ نوآبادیات کا مختلف ماڈل ہے. برطانیہ, فرانس, جرمنی, اسپین اور پرتگال, ان سب نے ایشیا اور افریقہ میں, ہالینڈ, مختلف نوآبادیات پہ قبضہ کیا. یعنی ایشین ممالک میں بھی کیا اور ادھر افریقہ میں بھی کیا, مگر ان کا ہندوستان کا ماڈل مختلف ہے. اس کی وجوہات دوسری ہوں گی. باقی جگہوں پہ تو انہوں نے جبر کے بعد جب قبضہ کر لیا تو نہ تعلیم دی, نہ صحت دی, لوگوں کو جو انہوں نے باندھ کے رکھا. افریقہ میں, جنوبی افریقہ میں افریقن نیشنل کانگریس, تو وہ 40-50 لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ان میں سے چند نے بنائی تھی, ورنہ وہاں تھا ہی نہیں تعلیم کا, یا کالوں کو حق ہی نہیں تھا تعلیم کا یا کسی اس کا. انگریزوں نے پہلے تو بے ایمانہ قتل عام کیا ہندوستانیوں کا. 1857 میں بے ایمانہ قتل عام کیا. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ انگریزوں کے مظالم تو پڑھائے نہیں جاتے نا, ہندو مسلم فساد زیادہ پڑھائے, ورنہ انگریزوں کے مظالم بہت زیادہ ہیں. ہندو مسلم فساد تو 40 کی دہائی کی بات ہے, اسی کا زیادہ ذکر ہوتا. تو وہ ہمارے یہاں نہیں ہے, وہ ہندوستان میں ہے بہرحال.
تو انہوں نے پہلے تو قتل عام کیا، اس کے بعد انہوں نے تعلیم کا جدید نظام بنایا، وہ سب کچھ کیا. مطلب میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، وہ تو ایک بے ایمانہ داستان ہے. جب بھی استعماریت آتی ہے تو وہ تو تباہ کر دیتی ہے. یہ جو ہندوستان میں مذاہب کے درمیان جھگڑے اس طرح تھوڑی تھے مغلوں کے دور میں. اورنگزیب ظاہر ایک تعصب پسند بادشاہ تھا، مگر اس طرح کے جھگڑے نہیں تھے. اکبر نے تو کوشش کی تھی کہ تمام لوگ، یہ جھگڑوں کی جو بنیاد رکھی ہے انگریزوں نے رکھی، فرقوں کے درمیان، اور وہ الگ موضوع ہے مذاہب کے درمیان و فساد کرانے کی. یہ سب تو کیا انہوں نے، مگر انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت جدید تعلیمی نظام نافذ کیا جو کہیں اور نہیں کیا تھا انہوں نے. پھر جدید انتظامی اور عدالتی نظام قائم کیا اور ریل چلائی. کلکتہ سے لے کر، سب سے پہلے کلکتہ سے ریل چلی دہلی تک. پہلے ہندوستان میں سفر بہت ہی مشکل تھا. مرزا غالب کے خطوط اگر کسی نے پڑھے ہوں تو انہیں 9 مہینے لگے دہلی سے کلکتہ جانے میں، جو اپنی پینشن منظور کرانے گئے تھے وہ واحد سرائے کے پاس. تو وہ 14-15 دن میں ہو گیا. تو ریل چلنے سے موبلٹی بڑھ گئی، کارخانے لگنے لگے، مڈل کلاس وجود میں آ گئی. اخبار نکالے انگریزوں نے، اخبار بھی انگریزوں نے نکالا. سب سے پہلا اخبار جو نکالا وہ ایک کمپنی کے سابق ملازم نے نکالا. کوئی ہے میرا اسٹوڈنٹ اس میں، یاد ہے کسی کو؟ جیمس اگس ہکی کا نام. تو وہ پہلا اخبار انہوں نے ہی نکالا. تو یہ مختلف ماڈل رہا. تو ہندوستان میں جمہوریت انگریزوں کی طرف سے آئی. پہلا بلدیاتی نظام بھی انگریزوں نے بنایا، اور وہ بلدیاتی نظام یہ ہماری پیپلز پارٹی کے نظام سے بہت زیادہ بہتر تھا. نچلی سطح تک کا جو پہلا بلدیاتی نظام ہے وہ کراچی انگریزوں نے نافذ کیا. تو اس کے نتیجے میں سیاسی جماعتیں بنی، اور سیاسی جماعتیں پہلے کانگریس بھی انہوں نے بنائی، سیاسی جماعتیں بھی انہوں نے بنائی. ایک انگریز نے کانگریس بنائی نا، بعد میں اس پہ ہندوستانیوں نے قبضہ کر لیا اور ایک طویل جد، اس طرح مسلم لیگ بنی، کمیونسٹ پارٹی بنی. تو یہ سارا معاملہ ہندوستان میں ہوا یہ ماڈل. پھر اس میں محمد علی جناح کا کردار آتا. جناح صاحب کی زندگی 1940 تک آزادی اظہار، خواتین کی آزادی اور مزدوروں کی آزادی کے لیے بہت زیادہ کام کیا انہوں نے. تو وہ تو ایک زمانے تک جمہوریت کے بہت بڑے حامی تھے. انہوں نے کثیری کا مقدمہ لڑایا، ایک ہندو کا بال گنگا دھر تلک کا، جنہیں انگریزوں نے اس کے اخبار کو بند کر دیا تھا. مستقل وہ آزادی صحافت کی بات کرتے. خواتین کی آزادی کی بنیاد بھی انہوں نے ڈالی. جو پسند کی شادی کا فیصلہ ہے ان کا اور رتی کا ہی ہے جو بمبئی ہائی کورٹ نے دیا. اس سے پہلے کوئی عدالتی فیصلہ نہیں تھا کہ ہر عورت کو اپنی پسند کی شادی کرنے. اور پھر ظاہر انہوں نے رتی کو بھی ساتھ رکھا. رتی کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو جناح صاحب کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کتنی ماڈرن خاتون تھی اپنے وقت کی. تو وہ یہ، اور پھر پہلا جو مزدوروں کے لیے قانون بنا وہ بھی جناح صاحب نے بنایا. تو ہمیں تو ورثے میں جمہوریت ملی. ہمارے تو اور آزادی صحافت بھی کی بھی لڑائی لڑی، اس وقت موضوع نہیں ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا. بہت طویل لڑائی ہے ان کی. بمبئی کرانیکل، ڈان اخبار، اسٹار آف انڈیا، کہ جس کے لیے انہوں نے انڈین لیجسلیٹو کونسل سے ریزائن دیا کیونکہ وہ اخبار پہ پابندی لگ گئی تھی. تو وہ بہت بڑے حامی تھے، بڑے چیمپئن تھے. جب 1920 میں انگریزوں نے کمسن بچیوں کی شادی پہ پابندی لگائی تو ہندو جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے بھی مخالفت کی، اور مسلمان عالم تو آج بھی مخالف. جناح صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس کی حمایت کی. انہوں نے کہا نہیں، یہ ظلم ہے، کمسن بچیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ان کا بہت زیادہ ہمیں یہ سارا کردار ہمیں ان کی زندگی میں ملتا ہے. اور پاکستان بھی ووٹ کے ذریعے بنا. یہ دنیا کے میرا خیال ہے چند ہی ممالک ہیں جو ووٹ کے ذریعے آزاد ہوئے. اگرچہ کہ ووٹ عام آدمی کا نہیں تھا، وہ ایک الگ بات ہے، مخصوص لوگوں کو ووٹ دینے کی آزادی تھی. اس کے کچھ شرائط تھی کہ انکم ٹیکس دینے والا، گاؤں کا نمبردار، اس طرح کی وہ تھی کہ وہ لوگ ووٹ دے سکتے. عام آدمی کا تو 70 میں پاکستان کو حق ملا. بھارت میں تو 1950 میں ہی مل گیا تھا ایڈلٹس فرنچائز، مگر یہ یہاں ملا. تو بہرحال
پاکستان کی بنیاد، ہندوستان کی بنیاد پڑی جمہوریت کے اوپر، اور جمہوریت جو ہے اس کو بعد اس کو پھر ظاہر ہے فوج نے جو ہے اور بیوروکریسی نے تباہ کیا، مشرقی پاکستان کو اس کا حق نہیں دیا، جس کے نتیجے میں جو کیسی عجیب سی بات ہے کہ اکثریت جو ہے غدار ہو گئی، کیونکہ پاکستان بنانے کی جو بنیادی جدوجہد ہے وہ تو بنگال میں ہوئی تھی، 2 ہی تو اسمبلیاں تھیں جنہوں نے قرارداد پاس کی۔ پنجاب میں قرارداد پاکستان کی اس لیے پاس ہوئی کہ اس کے جو عیسائی اسپیکر تھے وہ دونوں ووٹ برابر ہو گئے تھے، تو ان کے عیسائی اسپیکر جو تھے، مجھے اس وقت انہوں نے ووٹ دیا پاکستان کے لیے۔ تو پاکستان کو بنانے میں مذہبی اقلیتوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا عوام کا ہے اور تمام فرقوں کا ہے۔ قادیانیوں کا بڑا رول تھا، شاید آپ کو پسند نہ آئے، انہوں نے جناح صاحب کے کہنے پہ بہت کوششیں کی پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں خاصے ان کے ممبران تھے انہیں مولڈ کرنے کے لیے قادیانی۔ آپ ان کے عقیدے سے اختلاف کریں، مجھے مت قادیانی کہہ دیجیے گا، مگر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بڑا رول رہا اس کے اندر۔ جناح صاحب کے جو خطوط ہیں اس میں ان کے خطوط ہیں ان کے کہ انہوں نے کس طریقے سے پنجاب میں موبلائزیشن کی، تمام مطلب پاکستان بنانے میں سب کا حصہ، آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے، یعنی تمام فرقوں کا، عیسائیوں کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے اب آپ۔ مگر یہ کہ جب اور قائد اعظم کی جو تقریر ہے جناح صاحب کی 11 اگست 1947 کی، بہت واضح 2 تقاریر ان کی بہت اہم ہے جن کا سب سے کم ذکر ہوتا۔ ایک تو ہے 11 اگست 1947 کی، جس میں انہوں نے 3 باتیں کی تھیں اس تقریر میں۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ریاست جو جمہوری ریاست ہے اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ مذہب کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن ہوگا، کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہی ہے کہ ایکول سٹیزن شپ کا تصور، کہ تمام لوگ برابر ہیں۔ دوسرے انہوں نے کرپشن کی بات کی تھی، اور تیسرے امریکہ کا شکریہ ادا کیا تھا، یہ بھی وہیں سے۔ دوسری ان کی تقریر ہے جون 48 کی، اسٹاف کالج کوئٹہ کی، جس میں انہوں نے فوجیوں سے کہا تھا کہ آپ اپنا حل بھول گئے ہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ فوج کا کام منتخب حکومت کی اطاعت کرنا، اس تقریر کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ وہ وہاں ضرور، مجھے اس دن کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ اسٹاف کالج کوئٹہ میں لگی ہوئی ہے تقریر، تو میں نے کہا جس طرح باقی چیزیں لگی ہوتی ہیں، قرآنی آیات کون پڑھتا ہے، تو وہ تقریر بھی لگا دی ہوگی انہوں نے۔ ظاہر کسی فوجی نے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اور جو سمجھے گا وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ دونوں بہت اہم تقاریر تھی جس نے پاکستان میں نئی ریاست کے خد و خال کو واضح کیا تھا۔ مگر بعد میں لیاقت علی خان کیونکہ کمزور آدمی تھے تو انہوں نے قرارداد مقاصد تیار کی، جس سے پاکستانی ریاست کا جمہوری تشخص متاثر ہوا۔ وہ شہری جو مسلمان نہیں تھے وہ اپنے بنیادی حق سے محروم ہو گئے، اور یہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ جناح صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس میں وزیر قانون جو ہے بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو تھے، اس کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے۔ تو جناح صاحب نے تو سب کو جمع کیا تھا اور سب کے ساتھ مل کے بنائی تھی۔ تو وہ قرارداد مقاصد نے جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے تشخص کو خراب کیا، اور انہوں نے ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کیا، جو آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جمہوریت کا مطلب بھی ایکول سٹیزن شپ ہے، کہ اگر ایکول سٹیزن شپ کا تصور نہیں ہوگا تو یہی وجہ ہے کہ اوباما جو ہیں وہ جو ہے امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ اس وقت امریکہ کی جو نائب صدر ہیں ان کی والدہ کا تعلق انڈیا سے، اور ان کے جو نانا تھے وہ فریڈم فائٹر تھے، اور جو ان کے والد ہیں وہ بلیک ہیں، وہ کالوں کی لڑائی کی جدوجہد میں تھے، تو وہ اسی نہیں ہو گئی۔ تو یہ جو تصور یہی صورتحال برطانیہ میں ہے، تو یہ ایک تصور ہے۔ مگر یہ جو تصور جمہوریت کے بارے میں ابھی ہمارے کچھ دوست ذکر کر رہے تھے کہ بھئی جمہوریت کی خامی یہ ہے کہ وہ حرام کو حلال قرار دے دے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ تصور بنیادی طور پہ غلط ہے۔ جمہوریت میں عوام منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو، تو وہ نمائندے وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ عوام کے عقیدے کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قانون بنا دے ایسا
جس میں مسلمانوں کو وہ پابندی لگا دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے منتخب کیا نا، تو مسلمانوں کے نمائندے مسلمان ہی تو ہوں گے بھئی، مسلمانوں کے نمائندے مسلمان ہی تو ہوں گے، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اکثریت اس پہ قائل ہے تو پھر قانون ہی نہیں بن سکتا۔ اس کو ایشو نہ بنائیں کہ شراب، یہ کوئی شراب یا یہ کوئی ایشو نہیں رہا، وہ تو اب وہ بدقسمتی ہے کہ وہ تاریخ میں حقائق نہیں لکھے جاتے۔ جناح صاحب کا تو سب سے بڑا شوق تھا جن پینے کا، تو وہ نہیں، مگر یہ کہ ریاست چاہے تو اس کو وہ کر سکتی ہے، اور ریاست کوئی قانون، بلکہ مجھے یاد آیا کہ جب یہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تو جناح صاحب نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ لنچ کا انتظام کرو، سارے سفراء کو بلاؤ، تو انہیں بتایا گیا کہ آج پاکستان میں روزہ ہے تو انہوں نے کہا اچھا رات کو ڈنر ہوگا۔ تو یہ سب حقائق ہیں جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا، تو یہ اس لیے چھپا دیے گئے کہ ایک پلورلزم، ہمارے جو تکثیریت پسندی ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک مذہبی یونین ڈیولپ ہو جائے۔ آج تک ہم اسی پہ ہی لڑ رہے ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، چہرہ چھپانا چاہیے، نہیں چھپانا چاہیے۔ اب تو مجبوراً مذہبی جماعتوں نے مان لیا ہے، جب سے یہ کمپلسری ہوا ہے کہ کتنے 30% ووٹ نہیں ہوں گے عورتوں کے، تو وہ انتخابی حلقہ کینسل ہو جائے گا، ورنہ یہ ساری مذہبی جماعتیں، یہ 1958 میں کراچی کا الیکشن ہے، بلدیہ کراچی کے، وہ جماعت اسلامی نے خواتین کی امیدوار کھڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم خواتین کے خلاف ہیں۔ ایک دن میں ہنس کے کہہ رہا تھا ان سے کہ آپ ہر چیز 20 سال بعد سیکھتے ہیں، تو یہ تو مجبوراً وہ لے کے آئے، اور یہ ہماری مذہبی جماعتوں نے بھی سیکھا، اور یہ اچھا عمل ہے۔ ابھی 2005 میں جماعت اسلامی کا ایک وہ جا رہا تھا، وہ جب وہ آیا، سیلاب آیا سندھ میں، تو وہ یہاں سے امدادی سامان لے کے گئے، تو سپر ہائی وے بہت سارے متاثرین تھے، تو جو صاحب گئے انہوں نے کہا جی صرف ہم مسلمانوں کو دیں گے، ہندوؤں کو نہیں دیں گے۔ ہم سب نے لکھا تھا اس کے اوپر کہ بھئی یہ کیا، تو ان کی سوچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ مجھے حافظ نعیم نے بتایا، بلکہ میں نے لکھا کہ اس دفعہ جب کووڈ آیا تو انہوں نے جا کے چرچ میں خود اسپرے کیا، یعنی انہوں نے بھی یہ جمہوریت کی وجہ سے انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور اب بلکہ میں تو کیونکہ ان کے ناقدین میں ہوں، تو ہمیشہ مجھے تو وہ خدمت خلق جو ہے ان کی قربانی سے پہلے انہوں نے بتایا کہ بھئی ہماری یہ فیسلٹیز ہیں، بہت اچھے اسپتال ہیں، تو میں نے کہا کس کے نہیں، انہوں نے کہا سب کے نہیں، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، جو بھی آدمی وہاں علاج کرانے آئے گا ہم اس کے مذہب نہیں پوچھتے، اور ظاہر ہے یہ جمہوریت کی وجہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اب آپ ان کا جماعت اسلامی کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے نا ہسپتالوں کا، آئی اسپتال بہت اچھا ہے گلستان، تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، ہر ایک کا مفت میں، تو وہ سیکھا ہے انہوں نے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ مطلب میں پازیٹیولی کہہ رہا ہوں کہ یہ امپرومنٹ آیا ہے کہ جب تک آپ ریاست میں جتنے لوگ ہیں ان کے سارے حقوق کا تعین نہیں کریں گے، جب تک یہ ایک جمہوریت نہیں بن سکتی۔ اب جو آئی کے بھی اقلیتی وہ ہے، اور جماعت اسلامی تو بہت زیادہ آگے، وہ تو 25 دسمبر کو کیک بھی لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک رواداری کی بات ہے، اس سے اسلام نے نہیں روکا اس کو، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے غیر مسلموں سے، اس لیے کہ جمہوریت میں یہ سب چیزیں ضروری، اور وہاں اس زمانے میں بھی تھا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو انتہا پسندی آئی، اور یہ ظاہر ہے انتہا پسندی کیوں آئی، اس میں امریکہ اور پاکستان کی فوج کا کردار ہے، جو انہوں نے افغانستان کی انقلابی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پروجیکٹ شروع کیا CIA نے، تو اس میں امریکیوں نے کہا کہ جہاد سب سے پہلا نعرہ ہوگا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے سوویت یونین میں بھی قرآن شریف بٹوائے CIA نے، اور چین کے سینکیانگ میں بھی بٹوائے، تو یہ اس کے تحت یہ آئی، ورنہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے اس طرح کی، اور آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ یعنی زبردستی سب کے برابر کے حقوق ہیں۔ تو یہ جمہوریت ہی ہے جو سب کو برابر کا حق دیتی ہے اور ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ آئین میں پابندی ختم کر دی جائے کہ بھئی کسی بھی مذہب کا آدمی صدر وزیر اعظم بن سکتا، تو جب تک مسلمان نہیں چاہیں گے یہ ہندو یا قادیانی یا عیسائی وزیر اعظم نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ ووٹ تو ان کے ہیں، ووٹ تو انہیں دینے،
اور جہاں جہاں آئے چیف جسٹس بنے ہندو، کارنیلس سے اچھا کوئی جج نہیں آیا، ہے نا یہ بات. اور بھگوان داس سے کوئی بڑا جج نہیں آیا. جناح صاحب کے جو ڈاکٹر تھے چھاگلا، انہیں پتا تھا کہ جناح صاحب کے پھیپھڑے ختم ہو رہے ہیں، اور وہ تھے اپنے پارسی، مگر انہوں نے اسے ڈسکلوز نہیں کیا. اگر وہ ڈسکلوز کر دیتے تو پاکستان نہیں بنتا. یہ اس نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی کی نا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کیونکہ وہ ظاہر ٹی بی کے ایکسپرٹ تھے. تو ایسا نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ بات ختم کر دی جائے تو یہ ہوگا کہ ہندو آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا تو وہی جو اکثریت چاہے گی. اکثریت اگر کسی کو منتخب کرتی ہے تو وہ ایک الگ، مگر اکثریت کیوں کرے گی؟ اور اگر کوئی اچھا آدمی ہے، اگر وہ ہو بھی جائے گا وزیر یا وزیر اعظم، تو کیا اگر وہ اچھا کام کر رہا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرا خیال ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کہ اگر وہ قانون اور آئین کے دائرے میں کام کر رہا تو اس میں، مگر یہ کہ وہ ایسا ہوگا نہیں، یہ تو ایک آئیڈیل بات ہے. اتنے کہ اکثریت کو فیصلہ کرنا، اور اکثریت مسلمانوں کی، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو اس کے مذہب کی آزادی ہے، تو اکثریت کو مذہب کی آزادی. تو جب آزادی ہے تو پھر اس پہ ہمیں خوف کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کیونکہ ایک خاص قسم کی صورتحال پیدا کی گئی جنونیت کی طرف سے، پاکستانی ریاست کا ہتھیار ہے انتہا پسندی. وہ چاہتے ہیں کہ انتہا پسندی کا جو پریشر گروپ ہے ان کے پاس رہے، جب چاہے انہیں اس سے آگے بڑھا دیں اور اپنا مقصد حاصل کریں. نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنا ہو تو لبیک والوں کو آگے بڑھا دیں، اور اس کے بعد جب وہ بات نہ سنیں تو ان کی پٹائی کریں. طالبان کو پہلے پیدا کریں، اور جب وہ دیکھیں کہ طالبان نہیں آ رہے، ایم کیو ایم کے جنونیوں کو، جنگجوؤں کو وہ ہتھیار دلوائیں، اور جب دیکھیں کہ معاملہ خراب ہو گیا تو اس کو مارنے کا بھی پروجیکٹ لے لیں. تو یہ سب اس وجہ سے، یہ نہیں ہے کوئی اس کی وجہ سے. اور ہمیشہ سے اسلام میں تو ہمیشہ سے رواداری، اس میں تو کوئی نفرت کا تصور ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے رویوں کے اوپر ہے. اچھا، ہمارے رویے جو ہیں وہ ہندوستان میں رہنے والوں کے، وہ یہاں کے حالات کی وجہ سے آ گئے. سعودی عرب میں کوئی عورت کو طلاق لینے کا بھی حق ہے اور شادیاں کرنے کا بھی حق ہے، بڑی معمول کی بات ہے. تو وہ تھوڑی ہے کوئی وہاں، مگر ہمارے ہاں تو روایت ہی نہیں ہے اس طرح کی کہ کوئی، مطلب ایک بہت ہی بری بات سمجھی جاتی ہے نا، وہاں تو بڑی عام سی بات ہے. تو ہم تو ہندوستان کی روایات کے متاثر ہو گئے، جو ہندوؤں کی روایت تھی قدیم، ظاہر وہ پسماندہ روایت تھی، اس کو ہم نے اسلام کا نام دینا شروع کر دیا. تو وہ تو سوچو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دو ماڈل ہیں ہمارے سامنے، ایک ایران کا ماڈل اور ایک سعودی عرب کا ماڈل. آیت اللہ خمینی کی جب حکومت آئی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کا جو اسلام ہے وہ سارے مسلمانوں کا اسلام ہے، تو انہوں نے اسے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی. ہر جگہ انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا، وزیر آنے لگے چھوٹی چھوٹی. اس کے نتیجے میں سعودی عرب والے ایکٹیو ہو گئے، اور پھر کراچی کی سڑکیں جو ہیں پراکسی وار بن گئی. تو یہ طے ہو گیا کہ ان کا اسلام انہی کا. یہ بعد میں ان کی بھی، پہلے جماعت اسلامی والوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ بھی کہ بھئی ان کا اسلام ہے، آپ کا اپنا علیحدہ، وہ ہو نہیں سکتا. پھر بنیادی بات یہ ہے کہ ایران کا جو ماڈل ہے اس میں ولایت فقیہ کا ادارہ ہے، اور وہ جمہوریت کے خلاف. جو ادارہ ویٹو کرے گا، پچھلی دفعہ الیکشن میں انہوں نے خاتون کو اس لیے ویٹو کر دیا تھا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں تھے. تو جہاں عوام کی آواز کو ویٹو کیا، چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہو پاکستان میں جس کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ علماء کا ادارہ ہو، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، اگر عوام کی آواز کو وہ ختم کرے گا، عوام کی طاقت کو، اس کا مطلب ہے وہاں جمہوریت نہیں. سعودی عرب تو ایک بدترین ملک ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اور وہاں تو پامالی ہے انسانی حقوق کی، وہاں تو تصور ہی نہیں کسی قسم کے انسانی حقوق کا. اور وہ اس کو تو کسی صورت میں آپ قرون وسطیٰ کی ریاستوں سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ وہاں تو انسانی حقوق کا تصور نہیں، جب چاہتے ہیں وہ انسانی حقوق دے دیتے ہیں.
سعودی عرب میں تو کوئی آئین بھی نہیں ہے نا، جو چاہے بادشاہ ڈگری جو ڈگری دے دیتے وہ چلتی رہتی ہے. ولی عہد نے تبدیل کر دی تو تبدیل ہو گئی. بھائی ولی عہد نے اب تبدیل آپ کو نہ پسند آئے، مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ انہوں نے اوپن کر دیا، مگر وہ کوئی آئین وائن سے تھوڑی ہوا ہے. اب اور اس کی بھی وہ کیوں کیا انہوں نے، اس کی بھی معاشی وجوہات. یہ ہم اگر جب تک ریزن کی طرف نہیں جائیں گے نا، دیکھیے سعودی عرب اور یو اے ای کی آمدنی کا سارا تیل تھا، اور آل سعود کی ریاست کیسے بنی اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، مگر وہ انہوں نے امریکہ کی مدد سے آرام کو سارا ٹھیکہ دے دیا تھا. اور یہ جو وال اسٹریٹ کے جتنے بینک ہیں یہ آرام کی دولت سے ڈیولپ ہوئے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پہلی 50 تک نیو یارک میں اس طرح خوشحالی نہیں تھی ان بینکوں کی، تو وہ اب وہ ختم ہو رہا ہے. اب وہ تیل تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب تیل کی دولت تو ختم ہو رہی ہے، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، کارخانے لگا رہے ہیں، ٹورزم کی طرف جا رہے ہیں. وہی اب ان کا آمدنی، کیونکہ انہوں نے پہلے تو کام کیا نہیں، انڈسٹریلائزیشن پہلے تو کی نہیں، پہلے تو وہ مزے کرتے رہے اور امریکیوں کو بھی مزے کراتے رہے. تو اب وہ وہاں کارخانے قائم کر رہے ہیں، وہاں کی پروڈکٹ آ رہی ہے پاکستان تک میں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ٹورزم کر رہے ہیں. تو ٹورزم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک کو اوپن کریں. اوپن نہیں ہوگا تو سیاح کیسے آئیں گے؟ تو یہ بنیادی ریزن، یہی وجہ ہے کہ انہیں اب ہمارے پٹھانوں کی ضرورت نہیں، جن بیچارے انہیں کدال سے عمارتیں بنائی تھی. اب انہیں سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی چاہیے، انہیں سرمایہ کاری چاہیے، اور وہ دو ممالک انہیں دے رہے ہیں، اسرائیل اور بھارت. کیونکہ بھارت کی مڈل کلاس میں بہت کھپت ہے سامان کی. میں ایک دن گیا دکان پہ، کبھی کبھی جاتا ہوں تو میں پوچھ رہا تھا ٹوتھ پیسٹ دکھاؤ، تو اس نے کہا جی آپ سب سے اچھا ٹوتھ پیسٹ لے لیجیے 400 روپے کا. میں نے کہا اس میں کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگا سعودی عرب سے آیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا سعودی عرب؟ اس نے کہا ہاں یہ آپ پڑھ لیجیے، یہ سعودی عرب میں تیار ہو رہا. تو اس کی کھپت پاکستان میں نہیں ہے، بھارت میں. وہاں مڈل کلاس کی بہت بڑی مڈل کلاس ہے نا، اور پھر تو اس لیے ان کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے. ہم ویسے یہ کہہ کے جی وہ برا حکمران آ گیا اور اچھا حکمران آ گیا، ہم حقائق سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں ریزن اکنامکس کی، ہمارے ہاں اس پہ بحث نہیں ہوئی. وہ کہہ دیا عمران خان نے جی وہ بھارت کی بڑی مڈل کلاس ہے، اس لیے سعودی عرب اور یو اے ای ان کے پارٹنر بن گئے. اس کی وجہ ہے کہ راجیو گاندھی نے جب جنرل ضیاء الحق جہاد میں مصروف تھے اور پاکستانی جنرل اور چند مولوی پیسے کھا رہے تھے امریکی پروجیکٹ کے، تو راجیو گاندھی نے آئی ٹی انٹروڈیوس کرائی تھی. وہاں سے یہ بنیاد شروع ہوئی ہے بھارت کی. اب وہ مودی آ کے اسے تباہ کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. جہاں ظاہر مذہبی جنونیت آئے گی تو وہاں سے وہ تباہ ہو جائے گی. ورنہ وہ جو سیکولر آئین بنایا پنڈت جواہر لال نہرو نے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے، اس نے ہندوستان کو بہت آگے پہنچا دیا. یہ تو برا دور ہے، اور اگر وہ بھی ہماری طرح ہوں گے بقول فہمیدہ ریاست کہ تم بھی ہم جیسے نکلے، تو یہ جو مذہبی جنونیت بھارت کو تباہ کر دے گی اگر یہ رہا. ورنہ وہ ان کا جو ڈھانچہ ہے وہ بہت مضبوط رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جمہوریت اور تکثیریت پسندی کے بغیر نہ غربت ختم ہو سکتی ہے نہ ترقی ہو سکتی. یہ ہمارے پاس جو ماڈل تھا سوویت یونین کا، وہ بہت اچھا ماڈل تھا. میں تو خود اس کا حصہ تھا، اس کو پریچ کیا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا. مگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں آزادی اظہار نہیں ہوگا وہ پائیدار نہیں ہوگا معاملہ. ظاہر ہم نے بھی سیکھا اس بات سے کہ جہاں آزادی اظہار نہیں ہوگی، یہ صحیح ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت تبدیل ہوتی رہتی ہے. جب یہ سوویت یونین ختم ہوا تو روس کا ایک نوجوان آیا تو میں اس سے بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ فری مارکیٹ اکنامی ہمیں ترقی دے گی. میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہمارے ہاں پانی کی قیمتیں واٹر بورڈ کی بھی ورلڈ بینک طے کرتا ہے. اس نے کہا نہیں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے مجھے بتایا کہ بھائی اس نے کہا مسئلہ کیا؟ کہنے لگا بھائی ایک جوڑا ساری زندگی لیا ہم نے جوتوں کا، ہمارے پاس تو چوائس ہی نہیں تھی. تو اب تو باہر آ گئی ہے ہمارے یہاں فری مارکیٹ اکنامی. تو ظاہر انہیں چینج چاہیے تھا، اور ٹیکنالوجی نے انہیں لنک کر دیا تھا دنیا سے. انہیں جمہوریت چاہیے تھی، اور وہاں تھی اس نظام میں جمہوریت. ترقی کی صلاحیت تو تھی مگر جمہوریت کی صلاحیت نہیں تھی، آزادی اظہار نہیں تھا. ٹی وی آ گیا تھا، ٹیکنالوجی آ گئی تھی، روس امریکہ چاند پہ پہنچ رہا تھا، روس بھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یورپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے.
وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، وہاں پہ ہی مذمت ہو رہی ہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی آ گئی حکومت میں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوتا، ظاہر ہے تو اس وجہ سے وہ نظام ختم ہو گیا، ورنہ معاشی طور پہ تو اس سے اچھا نظام ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے کہ آزادی ہزار جس معاشرے میں نہیں ہوگی، جہاں لوگوں کو بولنے کا حق نہیں ہوگا، آزادی نہیں ہوگی، وہ نظام پھر پائیدار نہیں ہوگا۔ جمہوریت کی پائیداری ہے، اور دوسرے یہ کہ جمہوریت کی خصوصیت یہ ہے کہ جمہوریت میں بے تحاشا خامیاں ہوتی ہیں، مگر یہ جتنی پریکٹس ہوتی ہے اس کی خامیاں کم ہوتی جاتی۔ اگر آپ صرف اس نئی صدی کی بات کریں کہ 2008 تک 2 جماعتیں تھیں ملک میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یا JUI کا ہولڈ تھا، یہ جب الیکشن ہونے لگے جیسے بھی ہوئے تو پیپلز پارٹی فطری طور پہ پنجاب سے ختم ہو گئی اور تحریک انصاف وجود میں آ گئی، اور آج ایک مضبوط سب سے بڑی پارٹی بن کے آ گئی۔ جمعیت علماء اسلام کا ڈیولپمنٹ ہوا اپنے علاقوں سے، تو یہ جمہوریت کی وجہ سے ہوا۔ پیپلز پارٹی والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب سے ہمیں ختم کر دیا گیا، کیونکہ پہلے تو انہیں طاقت کے ذریعے ختم کیا گیا تھا، تو مظلوم بن کے سامنے آ گئے تھے۔ اگر یہ تسلسل چلتا رہے، شفاف انتخابات ہوتے رہیں، تو الٹیمیٹ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے۔ وہ جو میثاق جمہوریت کا معاہدہ ہے وہ بہت اچھا ہے، اچھا تھا، جو بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان ہوا کہ منتخب حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے اور تمام لوگوں کو اس کا مینڈیٹ پورا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے اس کے خلاف کیا اور وہی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کی جتنی خامیاں ہیں، یعنی برطانیہ میں کبھی جمہوریت اتنی ریفائنڈ نہیں تھی یا اسکینڈینیوین کنٹری جتنی آج نظر آتی ہے، تو وہ اس کے مسلسل اس پہ پریکٹس کی وجہ سے ختم ہوئی کہ جتنا اس پہ عمل ہوگا، جیسے سیاستدانوں نے سیکھا ہمارے یہاں تو پھر وہیں آ گئے، پھر فوج کے ساتھ جا رہے ہیں، مگر الٹیمیٹ انہیں سیکھنا پڑے گا کہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں۔ دیکھیں جنرل ضیاء کے دور میں کیا صورتحال تھی، وہ شادی ہوئی اپنے وہ نہیں MPA مسلم لیگ اپنے پیر پگاڑا کی، کیا نام ہے ان کا، سندھ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، یاد آیا آپ کو؟ اپنے اب بھی ہیں وہ وہ راجدی نہیں ہے، ان کی شادی ہوئی تو بے نظیر ان کی دوست تھی، تو وہ بے نظیر بھی ان کی شادی میں شریک، مہتاب اکبر راجدی۔ تو مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں پروفیشن میں آیا تھا، تو وہ ظاہر کلر تصویر تھی دلہن کی، وہ شام کے اسٹار اخبار میں چھپ گئی۔ ارے مشکل ہو گئی اسٹار والوں کی، فوجی آپریشن شروع ہو گیا، ایڈیٹر فرار ہو گئے، کاپیاں ضبط ہو گئیں، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہم سب نے بھی مانگ کے پڑھی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یار، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ ممتاز راجدی جو ہے، مہتاب اکبر راجدی بیٹھی ہوئی، ساتھ میں 3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہوتی ہے شادی کی۔ تو وہ اتنا زیادہ جبر تھا انہیں، اتنا خوف۔ اب روز حزب اختلاف کے لوگ تقریر کرتے، بھائی روز کرتے ہیں نا عمران خان کے خلاف، وہ بھی کرتے تھے، نہ حکومت اس سے نہیں جائے گی، یہ طے ہے کہ تقریر کرنے سے حکومت نہیں جائے گی۔ اب اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوگی، لیڈر آف دا اپوزیشن، پتہ نہیں عمران خان کا رویہ کتنا ہے، ورنہ لیڈر آف دا ہاؤس تقریر کریں گے، جواب میں لیڈر آف دا اپوزیشن کریں گے، 2-3 لوگ ادھر سے تقریر کریں گے، 2-3 لوگ ادھر سے دلائل دیں گے، اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا۔ یہ ہے جمہوریت۔ تو یہ عمل کے ذریعے آتی ہے۔ برطانیہ میں تو تحریک عدم اعتماد اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو معمول کی بات ہے۔